अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम हमारे आज के नावल डेविल पर्ल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यस सर, आपके हुक्म की तामील होगी, लेकिन ये काम कब होगा? आसिम ने कहा। अभी नहीं, उस वक्त जब मैं तुम्हें हुक्म दूंगा, लेकिन तुमने और तुम्हारे साथियों ने हर लम्हे तैयार रहना है, डॉक्टर शागिल ने कहा। यस सर, लेकिन अगर आप हुक्म दें तो मैं अभी अपने साथियों समेत वहां पहुंच जाऊं और वहां आपके हुक्म का इंतज़ार करूं, आसिम ने कहा। नहीं, इस तरह गार्शन को इस सारे ट्रैप का पेशगी इल्म हो जाएगा, लेकिन जब ये सब कुछ अचानक होगा तो वो संभल ना सकेगा, डॉक्टर शागिल ने कहा। लेकिन जहाँ जो बातें हुई हैं वो तो उस तक ना पहुँच जाएंगी, लेकिन क्योंकि इस वक्त वो भी एक बड़ी ताकत है, आसिम ने कहा। नहीं, यहाँ से उसे कुछ मालूम नहीं हो सकता, और मैं भी तुम्हें जब हुक्म दूंगा तो सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे बड़े हुक्म की फौरी तामील करो, और तुमने समझ जाना है कि तुमने क्या करना है, डॉक्टर शागिल ने कहा। यस सर, आसिम ने जवाब दिया। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। मैं अब लार्कन की ड्यूटी लगा दूं, फिर मैं आराम करूँगा, डॉक्टर शागिल ने कहा। तो आसिम उठा और उसने सलाम किया और मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। डॉक्टर अंसारी बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसकी सेहत जवानों जैसी थी। सफ़ेद रंग की छोटी दाढ़ी उसके सुरहो सफ़ेद और सेहतमंद चेहरे पर बेहद भली लगती थी। उसके जिस्म पर आम सा लिबास था। डॉक्टर अंसारी के 2 बेटे थे, बेटी कोई न थी, और उसकी अहलिया वफ़ात पा चुकी थी। डॉक्टर के दोनों बेटे एक्रीमिया में ही सेटल थे और बाल बच्चों वाले थे, इसलिए डॉक्टर अंसारी यहाँ अकेला रहता था। अलबत्ता उसे दौलत की परवाह न थी, इसलिए उसने अपने काम काज के लिए 4 मुलाजिम रखे हुए थे। इमरान इस वक्त उनकी कोठी के सिटिंग रूम में उन्हीं के साथ बैठा हुआ था। डॉक्टर साहब, आप यहाँ अकेले रहते हैं? इमरान ने पूछा। हाँ, मेरे दोनों बेटे एक्रीमिया में सेटल हैं, इसलिए वो तो यहाँ नहीं आ सकते, और वैसे भी वो पैदा ही एक्रीमिया में हुए हैं और एक्रीमिया ही उनका वतन है। लेकिन मेरा वतन पाकीशा है। मैं पाकीशा से मैट्रिक करके वहाँ गया था, और फिर मैंने पढ़ाई के साथ साथ वहाँ बेशुमार काम भी किए, और फिर आला तालीम हासिल करने के बाद मैं वहाँ सेटल हो गया, क्योंकि यहाँ मेरे पीछे मेरे वालिदैन भी वफ़ात पा गए थे, और उस वक्त चूँकि मैं किराया भरकर यहाँ आने की इस्तिताअत ना रखता था, इसलिए मैं न आ सका। मेरी बीवी भी वहीं के रहने वाले एक मुसलमान ख़ानदान की फ़र्द थी। वो मुझसे काफ़ी छोटी थी और वो भी वहीं पैदा हुई थी। उसे वफ़ात पाए 12 साल गुज़र गए हैं। मैं जब रिटायर्ड हुआ तो मैंने वतन वापस आने और अपने वालिदैन की कब्रों पर हाज़िरी देने का इरादा किया, और फिर मैं यहाँ आ गया। यहाँ से करीब ही कब्रिस्तान में मेरे वालिदैन की कब्रें हैं, इसलिए मैंने उस मज़ाफ़ाती कॉलोनी में कोठी खरीद ली। अब मैं रोज़ाना अपने वालिदैन की कब्रों पर जाता हूँ और मुझे बेहद रूहानी सुकून मिलता है। फिर यहाँ मैं मुकम्मल आज़ादी के साथ मुतालिया भी कर लेता हूँ और अपनी यादाश्त पर मबनी एक किताब भी लिख रहा हूँ, डॉक्टर अंसारी ने तफसील से अपने बारे में बताते हुए कहा। इस दौरान मुलाजिम ने उन्हें दोपहर का खाना लगाए जाने की इतला दी, तो डॉक्टर अंसारी इमरान को लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गए। खाना अच्छा पका हुआ था, इसलिए इमरान को भी पसंद आया। तुमसे मिलकर मुझे बेहद मुसरत हुई थी। तुम्हारी शगुफ्ता गुफ्तगू ने मुझे बेहद मुतासर किया था। खाने के बाद चाय पीते हुए डॉक्टर अंसारी ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं आपके इल्म से बेहद मुतासिर हुआ हूँ। आप कदीम तरीन तारीख पर अथॉरिटी हैं। क्या आप प्रोफेसर आस्टर को जानते हैं, जिनका ताल्लुक इसी शोबे से है? इमरान ने कहा, तो डॉक्टर अंसारी बेइख्तियार उछल पड़े। उनके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। हाँ हाँ, प्रोफेसर आस्टर मेरे उस्ताद रहे हैं। वो तो उस दौर की बहुत बड़ी शख्सियत हैं। तुम उनसे किस तरह वाकिफ़ हो? डॉक्टर अंसारी ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा उनसे गायबाना तारुफ है। फिर तो आप नाराक में रहने वाले प्रोफेसर निक्सन से भी वाकिफ़ होंगे, इमरान ने कहा। तो डॉक्टर अंसारी इस तरह इमरान को देखने लगा जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा हो। तुम ये सब कैसे जानते हो? तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है कदीम तारीख से? तुम तो साइंस के डॉक्टर हो, डॉक्टर अंसारी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा।
قدیم تاریخ میں بھی تو سائنس ہوا کرتی تھی۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس دور میں سائنس کو جادو اور سحر کا نام دے دیا جاتا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں تمہاری بات درست ہے۔ پروفیسر نکسن کو کیسے جانتے ہو؟ یہ دونوں نام قدیم تاریخ کے شعبے کے بڑے نام ہیں، ڈاکٹر انصاری نے کہا۔ میں پروفیسر نکسن کو بھی غائبانہ طور پر جانتا ہوں، البتہ ان کی اکلوتی بیٹی جینی نکسن کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، جو ہارورڈ یونیورسٹی میں قدیم تاریخ پڑھاتی ہیں۔ عمران نے کہا تو ڈاکٹر انصاری نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اوہ تو یہ بات ہے، جینی تمہاری دوست ہے، لیکن وہ تو گریٹ لینڈ میں رہتی ہے اور تم یہاں، پھر یہ دوستی کیسے چل رہی ہے؟ ڈاکٹر انصاری نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ دوستی کا جو مطلب آپ لے رہے ہیں وہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس کا قائل ہوں۔ میں اسے بے حیائی سمجھتا ہوں، اور بے حیائی اسلام میں حرام ہے۔ عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو ڈاکٹر انصاری کے چہرے پر حیرت اور تحسین کے ملے جلے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ بہت خوب، تمہاری یہ بات سن کر مجھے واقعی بے حد راحت ہوئی ہے، ورنہ حقیقت ہے کہ ایکڈیمیا میں رہنے کے باوجود میں نے ہمیشہ بے حیائی کو بے حیائی ہی سمجھا ہے۔ ڈاکٹر انصاری نے تعریف آمیز لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ کو ڈیول پرل کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ عمران نے کہا تو ڈاکٹر انصاری کے چہرے پر یکلخت سنجیدگی کے تاثرات ابھر آئے۔ ہاں، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ قدیم دور میں اس موتی کو کسی جلیل القدر مقدس شخصیت نے کہیں چھپا دیا تھا۔ اس میں شیطان نے اپنی لاکھوں طاقتیں سمو دی تھیں۔ یہ موتی پہلے شیطان کے تاج کا مرکزی موتی تھا، پھر جس کے پاس یہ موتی ہوتا وہ شیطان کا دنیا میں نمبر 2 بن جاتا، اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئی شیطانی طاقتیں اس کے تحت ہو جاتی، اور وہ ان طاقتوں کے ذریعے انسان کو گمراہ کرتا تھا۔ اس جلیل القدر مقدس شخصیت کو جنہوں نے یہ موتی چھپایا تھا، انہیں اس موتی کی طاقتوں کا علم تھا۔ وہ جتنے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے، اس موتی کی طاقتیں ان میں سے بہت سو کو گمراہ کر دیتی تھیں۔ اس دور میں انسانی شعور چونکہ زیادہ ترقی یافتہ نہ تھا، اس لیے عام لوگ جادو، سحر اور شیطانی طاقتوں سے بے حد ڈرتے تھے، اور پھر شیطانی طاقتیں انہیں مال، مویشی، چراگاہیں، بڑے قبیلے اور بے شمار عورتیں، یعنی اس دور کی دنیا کے تمام لوازمات بھی مہیا کر دیتی تھیں، جبکہ سیدھا راستہ بے حد صبر آزما اور آزمائش کا انتہائی کٹھن راستہ تھا۔ اس لیے اول تو لوگ اس راستے پر آتے ہی بے حد کم تھے، اور جو آتے تھے ان میں سے بیشتر گمراہ ہو جاتے تھے۔ اس لیے اس جلیل القدر مقدس شخصیت نے اس موتی کو چھپا دیا تھا، لیکن کہاں چھپایا تھا اس کا علم آج تک کسی کو نہیں ہو سکا۔ ڈاکٹر انصاری نے کہا، یہ جلیل القدر شخصیت اگر چاہتی تو یقیناً اس شیطانی موتی کو چھپانے کی بجائے فنا کر دیتی۔ عمران نے کہا، ہاں وہ چاہتے تو ضرور ایسا کر سکتے تھے، لیکن چونکہ مقدس شخصیات اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتی ہیں، اس لیے یقیناً انہیں اس وقت اس کا حکم نہیں دیا گیا ہوگا، اور کیوں نہیں دیا گیا یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن تم یہ ساری باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ڈاکٹر انصاری نے کہا، پروفیسر نکسن نے اس ڈیول پرل پر پروفیسر آسٹر کے تحت ریسرچ کی تھی، کیا آپ کو اس کا علم ہے؟ عمران نے کہا، ہاں بہت عرصے تک انہوں نے ریسرچ کی، اس کا بڑا چرچا بھی ہوا، لیکن پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ پروفیسر نکسن نے اسے شائع بھی نہیں کرایا، ورنہ اس سے ہم جیسے بہت سے لوگ مستفید ہو چکے ہوتے۔ بہرحال یہ بڑی اہم ریسرچ تھی، ڈاکٹر انصاری نے کہا تو عمران نے کوٹ کی جیب سے ریسرچ کی فائل نکالی اور ڈاکٹر انصاری کی اور بڑھا دی۔ یہ ہے ان کی ریسرچ فائل، آپ اسے پڑھ لیں۔ عمران نے کہا تو ڈاکٹر انصاری کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ یہ ریسرچ تمہارے پاس، کیا مطلب؟ ڈاکٹر انصاری نے رک کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی انہوں نے فائل اس طرح جھپٹی جیسے کوئی بہت بڑا خزانہ اس فائل میں موجود ہو۔ پروفیسر نکسن کی بیٹی جینی نکسن یہاں آ کر مجھ سے ملی اور یہ فائل دے گئی ہے۔ اس میں کسی قدیم ترین کتبے کے الفاظ درج ہیں۔ ان میں 2 الفاظ ہیں، سوبراگ، موبراگ، اور یہ دونوں الفاظ کسی سے نہیں پڑھے گئے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں ان مقامات یا مقام کا نام ہے جہاں اس ڈیول پرل کو چھپایا گیا تھا، لیکن قدیم تاریخ میں کسی بھی مقام کے یہ نام سامنے نہیں آئے۔ میرے ایک محسن ہیں ڈاکٹر شوبان، جو مصر میں رہتے ہیں، اور وہ قدیم مصریات میں اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔
میری ان سے کافی پرانی دوستی ہے اور میں ان کا دل سے احترام کرتا ہوں۔ ان کا میرے بارے میں حسن ظن ہے کہ میں ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہوں۔ اس لیے انہوں نے پروفیسر نکسن اور پروفیسر آسٹر سے وعدہ کر لیا کہ عمران ان مقامات کو ٹریس کر لے گا، اور پھر مجھے فون کر کے انہوں نے حکم دیا کہ میں یہ کام کروں۔ میں ان کی وجہ سے مجبور ہو گیا۔ چنانچہ جینی سے یہ فائل میں نے لے لی، اسے میں نے پڑھا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب پروفیسر نکسن اور پروفیسر آسٹر جیسے بڑے بڑے عالم، اور اس کے علاوہ اس فائل میں ان عالموں کے بھی نام درج ہیں جن سے پروفیسر نکسن نے اس بارے میں بات کی، لیکن کوئی ان مقامات کو ٹریس نہیں کر سکا، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن چونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے اپنے ضمیر کے مطابق اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ پھر اچانک مجھے آپ کا خیال آیا، تو میں نے سوچا کہ اس سلسلے میں آپ سے مدد لوں، اس لیے آپ اسے پڑھ لیں، پھر تفصیل سے بات ہوگی۔ عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر انصاری نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مہربانی کہ تم نے مجھے اس قابل سمجھا، اور میری خوش قسمتی ہے کہ چلو کسی بھی بہانے صحیح یہ گراں قیمت اور بیش بہار ریسرچ پڑھنے کا مجھے موقع مل گیا۔ لیکن اگر تم ناراض نہ ہو تو میں اسے اکیلے بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس دوران تم میری لائبریری میں بیٹھ جاؤ، وہاں ہو سکتا ہے کہ تمہیں تمہارے مطلب کی کوئی کتاب مل جائے۔ ڈاکٹر انصاری نے کہا، یہ زیادہ بہتر رہے گا کہ میں آپ کے اس علم کے بحر و ظہار سے چند قطرے حاصل کر لوں۔ عمران نے لائبریری کو بحر و ظہار کہا تو ڈاکٹر انصاری بے اختیار ہنس پڑے، اور پھر وہ اسے ساتھ لے کر ایک بڑے کمرے میں آئے جہاں چاروں طرف کتابوں کے ریک موجود تھے جن میں کتابیں سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں۔ تمہیں چائے ملتی رہے گی، میں کہہ دیتا ہوں، ڈاکٹر انصاری نے روشنیاں جلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ واپس چلے گئے تو عمران نے کتابوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ قدیم تاریخ کے شعبے سے متعلق کتابوں کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ انہیں دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا، اور پھر اچانک وہ ایک کتاب کا نام دیکھ کر چونک پڑا۔ کتاب کا نام کاسانی لینگویج تھا۔ عمران کو صرف اتنا معلوم تھا کہ کاسانی زبان انتہائی قدیم ترین زبان تھی جو کلیدانی زبان سے بھی پہلے رائج تھی، اور پھر اس کی جگہ کلیدانی زبان نے لے لی، اور اسی طرح زبانیں آگے بڑھتی رہیں۔ اسے معلوم تھا کہ قدیم ترین دور میں کاسانی زبان کے کئی مدفن کتبے دنیا کے مختلف علاقوں سے برآمد ہوئے تھے جنہیں پڑھ لیا گیا تھا، لیکن اس نے خود نہ کبھی کاسانی زبان کا کوئی کتبہ دیکھا تھا اور نہ ہی اس پر تفصیل سے کوئی کتاب پڑھی تھی۔ اس لیے اس نے اس کتاب کا انتخاب کیا اور اسے ریک سے نکال کر وہ مطالعہ کرنے والی محسوس جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ملازم ٹرے میں چائے کی بھاپ اڑاتی ہوئی پیالی اٹھائے اندر داخل ہوا، اور اس نے پیالی عمران کے سامنے میز پر رکھ دی۔ ساتھ ہی ایک پلیٹ مکس ڈرائی فروٹ کی بھی تھی۔ شکریہ، عمران نے کہا۔ جناب، جب بھی چائے کی طلب ہو آپ میز کے کنارے پر موجود بٹن پریس کر دیجیے گا، میں چائے لے آؤں گا، ملازم نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، عمران نے کتاب کھولتے ہوئے کہا، اور ملازم سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ عمران چائے پینے کے ساتھ ساتھ کتاب پڑھتا رہا۔ کتاب خاصی دلچسپ تھی، اس لیے عمران اسے مسلسل پڑھتا رہا۔ اچانک ایک صفحے پر پہنچ کر وہ چونک پڑا، کیونکہ اس صفحے پر کاسانی زبان کے حروف تہجی دیے گئے تھے۔ عمران غور سے انہیں دیکھتا رہا، اور پھر اچانک ایک خیال اس کے ذہن میں ابھرا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس ریسرچ یہ دو الفاظ کاسانی زبان کے تو نہیں ہیں؟ کاسانی زبان میں حروف انگریزی کی طرح علیحدہ علیحدہ لکھے جاتے ہیں، کوئی لفظ ایک دوسرے سے جڑا ہوا نہیں ہوتا، لیکن یہ الفاظ جڑے ہوئے ہیں یا جوڑ دیے گئے ہیں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کتاب کو میز پر رکھا، اور پھر میز پر موجود ایک بڑا سا سادہ کاغذ اٹھا کر اس نے جیب سے قلم نکالا، اور کتاب میں موجود حروف تہجی دیکھ دیکھ کر اس نے ان حروف کو علیحدہ علیحدہ لکھنا شروع کر دیا جو اس ریسرچ میں تھے۔ لیکن جب کافی دیر تک محنت کے باوجود کام نہ بنا تو اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، اور پھر کتاب اٹھا کر پڑھنی شروع کر دی۔ پھر جیسے ہی اس نے کتاب بند کی، اسی لمحے دروازہ کھلا اور ڈاکٹر انصاری اندر داخل ہوئے تو عمران ان کے احترام میں اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، تم کاسانی زبان کی کتاب پڑھ رہے تھے، یہ تو بے حد خشک موضوع ہے، ڈاکٹر انصاری نے کہا۔
آپ جو کچھ پڑھ رہے تھے وہ بھی تر نہیں تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر انصاری بے اختیار ہنس پڑے۔ یہ تو میرا پسندیدہ موضوع ہے، ساری عمر میں نے اس موضوع پر پڑھتے گزاری ہے، ڈاکٹر انصاری نے کہا اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ ارے یہ کاغذ پر تم نے کیا لکھا ہے؟ ڈاکٹر انصاری نے کاغذ اٹھا کر اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا تو عمران نے انہیں ساری بات بتا دی۔ او نہیں، یہ کاسانی زبان کے الفاظ نہیں ہیں اور کاسانی زبان تو عام پڑھی جا سکتی ہے، ڈاکٹر انصاری نے کہا۔ بس میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا اس لیے میں نے کوشش کی ہے، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر انصاری نے کہا اور کاغذ واپس میز پر رکھ دیا۔ آپ نے ریسرچ پڑھ لی ہے، اب بتائیں اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا مسلسل سنجیدہ تھا اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ڈاکٹر انصاری کے پاس پہنچنے کے بعد اس کے ذہن کے گرد سنجیدگی کا ہول سا چڑھ گیا ہو۔ شاید ایسا اس لیے تھا کہ وہ واقعی سنجیدگی سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا تھا۔ عمران بیٹے، ان الفاظ پر واقعی بے حد محنت کی گئی ہے۔ پروفیسر نکسن نے اس سلسلے میں وہ ہر کام کر لیا ہے جو کسی انسان کے بس میں ہو سکتا ہے، لیکن اس بارے میں معلومات نہیں مل سکیں۔ میرے خیال کے مطابق ایسا اس لیے ہے کہ یہ کام ایک جلیل القدر مقدس شخصیت کا ہے، اس لیے اس کو تلاش کرنے میں کامیابی نہیں ہو رہی۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے لیکن میرے ذہن میں اس کا کوئی حل نہیں آیا۔ ڈاکٹر انصاری نے فائل عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ قدیم زبانوں کے کسی ایسے ماہر کو جانتے ہیں جو ان قدیم ترین زبانوں کو پڑھ سکے؟ عمران نے کہا۔ کوڈ؟ کیا مطلب؟ کوڈ تو دور جدید کی ایجاد ہے، ڈاکٹر انصاری نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ قدیم ترین دور میں کوڈ استعمال کیے جاتے تھے، یہ بات تو مجھے بھی معلوم ہے۔ مصری کتبوں میں اکثر قدیم دور کے کوڈ کا استعمال عام ہے، لیکن یہ کتبہ آسٹریلیا کے علاقے سے ملا ہے اس لیے اس میں وہ مصری کوڈ استعمال نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں الفاظ بہرحال کوڈ ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات درست ہو سکتی ہے، ایک منٹ، ڈاکٹر انصاری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ ان کی پیشانی پر شکنوں کا جال سا پھیل گیا تھا اور پھر چند لمحوں بعد انہوں نے آنکھیں کھول دی۔ مجھے یاد آ گیا، آسٹریلیا کے رہنے والے پروفیسر مارٹن قدیم ترین زبانوں کے اس وقت بہت بڑے ماہر ہیں۔ وہ آج کل ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی رہائش ناراک میں ہے۔ وہ بہت بزرگ آدمی ہیں لیکن بہرحال ان کے ہوش و حواس سلامت ہیں۔ میری ان سے 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ بے حد شفیق اور مہربان آدمی ہیں۔ میرے پاس ان کا فون نمبر ہے، میں دیکھتا ہوں، ڈاکٹر انصاری نے کہا اور اٹھ کر واپس دروازے کی اور بڑھ گئے۔ انہوں نے کرسی پر بیٹھ کر ڈائری کھولی اور اس کے ورق پلٹنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی نظریں ایک صفحے پر جم سی گئیں۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ یہاں سے ناراک کا رابطہ نمبر دیں، ڈاکٹر انصاری نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا تو انہوں نے کریڈل دبایا اور ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے اور آخر میں انہوں نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری اور سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ مارٹن ہاؤس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ ایکریمن تھا۔ میں پاکیزہ سے ڈاکٹر انصاری بول رہا ہوں، ڈاکٹر مارٹن سے بات کرا دیں، ڈاکٹر انصاری نے کہا۔ اچھا، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ آواز سے ہی لگتا تھا کہ بولنے والا بے حد برا آدمی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں ڈاکٹر انصاری بول رہا ہوں، میں باگو یونیورسٹی میں قدیم تاریخ کے شعبہ میں پڑھاتا رہا ہوں۔ باگو یونیورسٹی کے سالانہ فنکشن میں آپ تشریف لائے تھے تو آپ سے ملاقات ہوئی تھی، ڈاکٹر انصاری نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میں ریٹائرڈ ہو کر اپنے آبائی وطن پاکیزہ میں سیٹل ہو گیا ہوں، ڈاکٹر انصاری نے مزید بتایا۔ اچھا، کیسے یاد کیا ہے، کوئی خاص بات؟ ڈاکٹر مارٹن نے کہا تو ڈاکٹر انصاری نے انہیں ریسرچ کے بارے میں تفصیل بتا کر ان 2 الفاظ کے بارے میں بھی بتا دیا۔ پروفیسر نکسن نے اس سلسلے میں مجھ سے رابطہ کیا تھا اور میں نے بھی اس سلسلے میں کوشش کی تھی، لیکن یہ نہ جانے کس زبان کے الفاظ ہیں کہ ٹکرے مارنے کے باوجود سمجھ میں نہ آ سکے تھے، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں، ڈاکٹر مارٹن نے کہا تو عمران نے ڈاکٹر انصاری کو اشارہ کیا کہ ریسیور اسے دیا جائے۔ یہ میرے دوست علی عمران صاحب ہیں،
انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے سائنس میں ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے. ویسے یہ ہر میدان کے شاہسوار ہیں اور پروفیسر نکسن نے یہ ریسرچ انہیں بھجوائی ہے کہ وہ یہ مسئلہ حل کریں اور ان کی وجہ سے ہی یہ ریسرچ مجھ تک پہنچی ہے. یہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر انصاری نے کہا. ٹھیک ہے، کرائیں بات. دوسری طرف سے کہا گیا. ہیلو سر ڈاکٹر مارٹن، میں تو طالب علم ہوں. ڈاکٹر انصاری نے نہ جانے میرے تعارف میں کیا کچھ کہہ دیا ہے. آپ جیسے عالم سے بات کرنا میرے لیے انتہائی فخر کی بات ہے. عمران نے کہا. تمہارا شکریہ، تم ایسا سمجھتے ہو. دوسری طرف سے کہا گیا. ڈاکٹر صاحب، قدیم دور میں بھی کتبوں میں کوڈ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے. مجھے مصر سے ملنے والے قدیم دور کے کتبوں کے بارے میں معلوم ہے، لیکن یہ کتبہ آپ کے علاقے آسٹریلیا سے ملا ہے، اس لیے یہ دو الفاظ سوبراگ موبراگ کہیں کوڈ میں نہ لکھے گئے ہوں. عمران نے کہا. کوڈ میں؟ اس بات کا تو نہ ہی آج تک مجھے خیال آیا اور نہ ہی کسی اور کو. واقعی ایسا ہو سکتا ہے. یہ کتبہ سریانی زبان میں ہے اور یہ زبان قدیم دور میں آسٹریلیا میں بولی جاتی تھی، اور ایسے کتبے بھی آسٹریلیا سے ملے ہیں جن میں کوڈ الفاظ لکھے گئے تھے جنہیں پڑھ لیا گیا ہے. لیکن اس کام میں ماہر نہیں ہوں، بلکہ ڈاکٹر شمائل اس میں ماہر ہیں. میں تمہیں ان کا فون نمبر دیتا ہوں اور میں پہلے انہیں فون کر کے کہہ دیتا ہوں، پھر تم انہیں فون کر لینا. واقعی ایسا ہی ہوگا. تم نے واقعی بے پناہ ذہانت کا ثبوت دیا ہے. یہ بات آج تک کسی کے ذہن میں ہی نہیں آئی، ڈاکٹر مارٹن نے کہا، اور پھر انہوں نے فون بند کر دیا. ڈاکٹر شمائل ناراک میں رہتے ہیں یا کہیں اور؟ عمران نے پوچھا. وہ ولنگٹن میں رہتے ہیں، بزرگ آدمی ہیں. دوسری طرف سے کہا گیا. ٹھیک ہے جناب. دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے بھی گڈ بائے کہہ کر ریسیور رکھ دیا. تمہارے ذہن میں یہ کوڈ والی بات کیسے آ گئی؟ ڈاکٹر انصاری نے کہا. جب میں اس کتاب میں درج کاسانی زبان کے حروف تہجی کو ملا کر لکھ رہا تھا تو مجھے اچانک اس کا خیال آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ قدیم مصری کتبوں میں ایسا کیا جاتا تھا. قدیم دور کے پجاری عام طور پر جن چیزوں کو چھپانا چاہتے تھے انہیں ایسے کوڈ میں لکھ دیتے تھے کہ انہیں پڑھا نہ جا سکے. عمران نے کہا تو ڈاکٹر انصاری نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر 10 منٹ گزرنے کے بعد انہوں نے ریسیور اٹھایا اور انکوائری سے ولنگٹن کا نمبر معلوم کر کے اس نے ڈاکٹر مارٹن کا بتایا ہوا نمبر پریس کر دیا.